अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुई पीज़ादा। इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तकरीबन सुबह के 3 बजने वाले हैं। वेस्ट कोस्ट में आधी रात है। यूरोप में सुबह हो रही है, जहां जहां पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी पाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में नमाज जुमा का वक्त है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च इस वक्त अंदाजन गुजरात के करीब है। अब से थोड़ी देर के बाद ये गुजरात शहर के अंदर से गुजर के जब चंद घंटों में जीटीएस चौक पे पहुंचेगी, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एक बार फिर इस लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। याद रहे कि लॉन्ग मार्च के शुरू हुए ये अब दूसरा दिन है। एक दिन पहले थर्सडे को इस लॉन्ग मार्च का आगाज वजीराबाद से हो चुका है, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जमान पाक से एक वीडियो लिंक के जरिए एक तकरीर की। वो तकरीर बड़ी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की तकरीर थी, उसकी बड़ी तारीखी अहमियत थी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इतनी शदीद पोलराइजेशन है, इंतहा की पोलराइजेशन है, कि वहाँ उस तकरीर में जो कुछ इमरान खान ने कहा उसे बहुत हद तक पाकिस्तान की मीडिया में अगर आप उसकी रिपोर्टिंग देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इमरान खान ने एक पॉलिटिकल रेटरिक उनका था, शायद वो कोई सियासी किस्म की बातें कर रहे थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान ने जो 3 या 4 इंतहाई अहम नुक्ते उस तकरीर में उठाए, जो पिछले 24 घंटे की तमाम जो सूरत हाल है उसके बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करते हैं और उनकी पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत है, मैं उन चारों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा इसका एनालिसिस जो है वो ऑफर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की फिर तकरीर जो है इसी नैरेटिव को लेकर आगे चलेगी। वो जो 4 नुक्ते क्या हैं? पहली बात तो ये कि इमरान खान ने कहा कि मैं पहले से ज़्यादा कन्विंस हो चुका हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी जब तक कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो कुछ कहा वो एक अंडरस्टेटमेंट है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि इमरान खान अभी भी एहतियात से काम ले रहे हैं। असल जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इससे कहीं ज़्यादा परेशान कुन है और तशवीशनाक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि डीजी आईएसपीआर ये कहते हैं कि जब इमरान खान ने एक सीनियर फौजी अफसर का इक़्तिदाम कत्ल का जो हमला हुआ उसमें उसका नाम लिया, तो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तौहीन की है। और इमरान खान का कहना यह था कि अफवाज पाकिस्तान की तौहीन मैंने नहीं की, बल्कि अगर अफवाज पाकिस्तान एक्शन नहीं लेते, अगर आर्मी एक्ट नहीं करती है इन शिकायत पे, कंप्लेंट्स पे, तो फिर अफवाज पाकिस्तान जो है उसकी हद तक होती है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी अहमियत क्या बनती है। तीसरा नुकता वो है जहां उन्होंने बलूचिस्तान की तरफ रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि हम सुनते हैं कि इन लोगों ने बलूचिस्तान में बड़े कारनामे दिखाए थे, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ पर आकर दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया। बलूचिस्तान के रेफरेंस की इंपॉर्टेंस है क्या मौजूदा सूरत हाल में, मैं उसकी भी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसकी बहुत अहमियत है इस स्टेज के ऊपर। चौथी फिर उनकी वो अपील है जहां उन्होंने बहुत जोर देकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ उन्होंने बारहा एक अपील की। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने सर कह के खिताब किया कि सर, पूरी कौम जो है वो आपकी तरफ देख रही है। बहुत से इश्यूज जो हैं, 4 मेजर इश्यूज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे। उसकी भी मैं तफसील आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं इसको सम अप करता हूँ। बिकॉज अब से चंद घंटों में, 2 या 3 घंटों के बाद, इमरान खान जो है जीटीएस चौक पे गुजरात में एक बार फिर एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट उनका क्या है? जब वो ये कहते हैं कि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, पहले से ज़्यादा मैंने इस हकीकत को तस्लीम किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती जब तक कि पाकिस्तान में एक रूल ऑफ लॉ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इमरान खान चूंकि एक पॉलिटिशियन है, इमरान खान एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको दोबारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है। पाकिस्तान की शायद 75% से ज़्यादा आबादी, या बाकी जो बाकी उनके खिलाफ भी हैं 50%, वो भी दिल में उनको धड़का यही लगा है कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बन जाएंगे। वाशिंगटन में जिन लोगों से मिलता हूँ, जिसमें पाकिस्तानी निजात लोग भी हैं, अमेरिकन लोग भी हैं, एक्स ऑफिशियल्स हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स के लोग हैं, उन सारों ने ये अंदाज़ा लगा लिया है, वो खा इमरान खान के फेवर में हो या इमरान के खिलाफ हो, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि इमरान खान को अगर मार ना दिया गया तो इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इमरान खान की एक ऐसी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है कि इमरान खान सच नहीं बोल सकते। लेकिन मैं चूंकि एक एनालिस्ट हूँ और मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, मुझे ना कोई वजीर बनना है, ना मुझे कोई एस ए पी एम बनना है, ना मुझे कोई एडवाइज़र बनना है, मुझे तो सिर्फ किताबें लिखनी है अगर अल्लाह मौका देगा। तो मैं कम अज़ कम वो सच बोल सकता हूँ जो इमरान खान, कोई भी सियासतदान, कोई भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शख्स जो एक पोजीशन अपने लिए ढूंढता है, वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन मैं वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपके सामने रख सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके सामने रखने से मैं
آپ سب کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سچ جو ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کے میڈیا کے لیے، ایڈیٹرز کے لیے، وہاں کے دانش مندوں کے لیے، ایکیڈیمکس کے لیے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو پاکستانی ڈائسپورز ہیں جن کی اپنی جو شناخت ہے اس کے لیے پاکستان کی ریاست کا آگے بڑھنا، اس کا ترقی کرنا، اس کا سروائیو کرنا جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو وہ جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی صرف اکنامک پراسپیرٹی یا پاکستان کا کوئی اکنامک فیوچر یا اس کی بہتری ہی جو ہے وہ اس وقت خطرے پہ نہیں لگی ہوئی، بلکہ اس وقت صورتحال اس قسم کی ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا جو سروائیول ہے، اس کا جو کنٹینیوئنگ ایگزسٹنس ہے کہ یہ اسٹیٹ اگلے 10 15 20 برس میں چلے گی آگے اور کس قسم کی یہ اسٹیٹ ہوگی، یہ سروائیو کر سکے گی، یہ اس کے اوپر تاریخ کا اور فیلئر کا وہ بوجھ جو ہے اور اس کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ یہ شاید اپنی اس شکل میں قائم نہ رہ سکے۔ یہ خطرہ اور یہ سوال اور یہ خوف جو ہے یہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اور پولیٹیشین یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی وہ شخص جو پاکستان میں ایک پوزیشن اپنی گین کرنا چاہتا ہے، جس کو ایک پوزیشن چاہیے، اس کو پولیٹیکلی کریکٹ ہونا پڑتا ہے۔ ایک اینالسٹ جو ہوتا ہے، جو آزاد اینالسٹ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو چونکہ عہدے نہیں چاہیے ہوتے، اس لیے وہ پولیٹیکلی انکریکٹ بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں وہ پولیٹیکلی انکریکٹ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، گزشتہ 8 ماہ کی جو یہ رجیم چینج آپریشن ہے، اس کا جو فیلئر ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست جتنی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے، اس کی پولیٹیکل چیلنجز جتنے بڑھ گئے ہیں، اس پہ جو پریشر پڑا ہے اس کی اکنامک فیلئرز کا، باقی سب چیزوں کا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست کا سروائیول جو ہے وہ خطرے پہ پڑ چکا ہے۔ اتنی بڑی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی تمام تاریخ کے بارے میں جھوٹ بہت زیادہ کہا گیا ہے، اس لیے لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ سو ایک جملہ جو ہے میں مسلسل لوگوں سے سنتا ہوں بڑی مایوسی سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہاں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ ایسے ہی چلے گا، یہ چلتا رہا ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، مارشل لا بھی لگتے رہے، 1980s میں کیا ہو گیا، جنگیں بھی ہوئیں، بڑے بڑے مسئلے آئے ہیں، لیکن بس اللہ خیر کرے گا، یہ ملک چلتا رہے گا۔ ساتھ ہی پھر کچھ دفعہ لوگ مایوسی سے یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسے جملے ہیں جو آپ کے کانوں میں پڑے ہیں، کہ یار سب سے زیادہ خطرہ اس چیز کا ہے کہ یہ ملک، اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مطلب شاید اس کی خرابی بھی نہ ہو، شاید اس کی کوئی پولیٹیکل ڈیزاسٹر بھی نہ ہو، بس یہ اسی طرح سے گھسٹ گھسٹ کے چلتا رہے گا۔ یہ کامن سینٹنس ہے جو اگر آپ آنیسٹلی سے یعنی سچائی سے یاد کریں تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ جو ہیں آف ایج ہیں، آپ نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ جملہ دہرایا گیا ہوگا کہ یار ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک اصل میں اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور کچھ سیاستدان بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس قسم کی بات کی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ملک ایسا ہی نہیں چل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تلخ حقیقت ہے کہ جب یہ ملک بنا تھا 1947 میں، تو دنیا کو اور اس ملک کے اپنے لوگوں کو اس ملک سے بہت زیادہ توقعات تھیں، اس کے بارے میں دنیا میں بہت ایک پازیٹیو فیلنگ جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اگر آپ 1950s کا ویسٹرن اور امریکن لٹریچر دیکھیں لائبریریز کے اندر جا کے، جو میں نے دیکھا ہے، تو آپ کو پاکستان کے بارے میں اس وقت کے جو آتھرز ہیں، جو کامنٹیٹرز ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، دنیا کے جو اسٹیٹسمین ہیں، خواہ وہ امریکہ کے اسٹیٹسمین ہوں، برطانیہ کے اسٹیٹسمینس ہوں، مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، وہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ ہائی اوپینینز رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پہ دیکھا گیا جو ایک طرف تو مشرق وسطیٰ اور سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا کا حصہ تھی، تو دوسری طرف وہ ایسٹ ایشیا کا حصہ تھی، بالی، انڈونیشیا تک اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ جا کے ملتے تھے۔ تو پاکستان کو ایک بہت امپورٹنٹ ریاست کے طور پہ دیکھا گیا، ایک ابھرتی ہوئی ریاست کے طور پہ دیکھا گیا، ایک ایسی ریاست کے طور پہ دیکھا گیا جس سے دنیا کو بڑی توقعات تھیں۔ دنیا بڑا سمجھتی تھی کہ یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے جو دنیا میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے بعض لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس جب سعودی عرب جاتے تھے، جیسے فیلڈ مارشل ایوب خان جب 60s میں وہاں گئے، تو سعودی فرما روا اور کنگ جو ہیں ان کو ایئرپورٹس پہ آ کے ریسیو کرتے تھے، اور سعودی پبلک آگے پیچھے ان کے دوڑ رہی ہوتی تھی۔ پاکستان کا صدر جب امریکہ میں آتا تھا تو امریکہ کے صدر جو ہیں اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے تھے، بغل گیر ہوتے تھے، گلے لگاتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ بہت زیادہ امپورٹنس تھی پاکستانی اسٹیٹ کی۔ تو پاکستانی اسٹیٹ کی جو امپورٹنس 50s میں تھی، وہ 1965 کی جو جنگ ہوئی، جو بڑی ان وائز جنگ تھی، اب اس میں سچ جب بولنا ہے تو پھر سچ بولنا چاہیے کہ 1965 کی جنگ جو ہے
وہ پاکستان کی مس کیلکولیشن، مس ججمنٹ کے نتیجے میں ہوئی اس وقت کے ظاہر ڈیسیجن میکرز کی، اور اس کا نتیجہ جو تھا وہ پاکستان کے لیے بہت نیگیٹو ابھرا۔ وہ ہرگز وہ نہیں ہے جو اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے دشمن کو مار پیٹ کے وہاں سے دوڑا دیا۔ در حقیقت دشمن نے جو حملہ کیا تھا سیالکوٹ اور لاہور کے اوپر، اس کو اپنے اہداف میں کامیابی ہوئی، اور ہمارا جو آپریشن تھا، آپریشن جبرالٹر اینڈ گرینڈ سلیم جو تھا جموں اینڈ کشمیر میں، اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بہرحال ہر آنے والا جو ڈیکیڈ تھا، 50s میں پاکستان زیادہ امپورٹنٹ تھا، لیٹ 60s میں اس سے کم امپورٹنٹ تھا، 1971 کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی امپورٹنس بہت کم ہو گئی، 70s کے اندر جس قسم کی پولیٹیکل چینج آئی، اور پھر 1980s میں پاکستان جو ہے وہ کلاشنکوف کلچر کا انتہائی شدید قسم کے انٹرنل پولیٹیکل ٹرموئل کا پاکستان شکار ہوا۔ کہنے کو پاکستان نیوکلیر بن گیا، لیکن اوور آل پاکستانی ریاست کے مسائل میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ 90s اکنامک فیلئر، بہت بڑی مس مینجمنٹ تھی۔ 9/11 کے بعد پاکستان کے اوپر بظاہر آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے چونکہ جنرل مشرف کی حکومت کو بہت سا پیسہ ملا، بجٹری سپورٹ ملی، تو ایسا فیلنگ ہوتی ہے کہ پاکستان نے شاید کوئی بہت بہتر پرفارم کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کے نتیجے میں پاکستان کو جو فیصلے کرنے پڑے افغانستان کے حوالے سے، جو وار آن ٹیرر کی جنگ میں شامل ہونا پڑا، اس سے ایک بار پھر پاکستان کی ریاست پہ بہت زیادہ دباؤ پڑا۔ اور اس کے بعد بھی جو سارا آپ ڈیکیڈ دیکھیں گے 9/11 سے لے کے 2010 اور 2010 سے لے کے جو پچھلے 12 برس گزرے ہیں، اس میں پاکستان کی ریاست پہ مسلسل جو دباؤ ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بڑھتا چلا گیا، اور پاکستان کی ریاست کو بہت سی انسرجنسیز کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اور اب گزشتہ 8 ماہ سے، اب مارچ سے شروع ہو گیا تھا دی آپریشن رجیم چینج جو تھا، یہ کتنا ان وائز فیصلہ تھا، اس میں اتنی مس کیلکولیشن تھی، اتنی مس ججمنٹ تھی کہ ابھی جن لوگوں نے یہ سارا آپریشن کیا، اگر ان کو خود بھی بٹھا کے اگر کسی کو ان سے بات کرنے کا موقع ملے تو مجھے یقین مانے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایکسپلین بھی نہیں کر پائیں گے۔ پہلے وہ ایکسپلین کرتے رہے کہ عمران خان کی حکومت بڑی فیل ہو گئی تھی، اکنامک انہوں نے مس مینجمنٹ کر دی، ہم اکنامک چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے تھے، ایک ناکام فیلئر انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن یہ باتیں تو مارچ، اپریل، مئی، جون میں لوگوں کو بیوقوف بنا سکتی تھیں۔ اب جہاں ہم کھڑے ہیں نومبر کے درمیان میں، تو آج یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، اس کے اوپر جو پریشرز ہیں اور اس کا جو سینس آف فیلئر ہے، اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اس کی جو کنٹینیوئنگ ایگزسٹنس ہے، انلیس کہ بڑی ریڈیکل اور صحیح فیصلے کیے جائیں، پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کیا جائے، سوشل کانٹریکٹ کو ریوائز کیا جائے، اس کی اکانومی کو بحال کیا جائے تھرو پولیٹیکل براڈ بیس لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ، اس کا کنٹینیوئنگ جو سروائیول ہے اب وہ خطرے میں پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک میں اگر بات کروں گا نا تو آپ کو بہت سچویشن بہتر سمجھ آ جائے گی۔ پاکستان ایک قوم نہیں ہے۔ اگر پاکستان صرف پنجابی قوم ہوتا، صرف پٹھان ہوتے، صرف کشمیری ہوتے، صرف سندھی ہوتے، صرف اردو سپیکنگ ہوتے، صرف بلوچ ہوتے، تو پھر ان کی اکنامک سچویشن اور ان کے اندر کا جو قیاس ہے وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہوتا، وہ ایک قوم ہوتی، مطلب جرمن، فرینچ، تو وہ پریشرز کو برداشت کرتی رہتی، اپنا راستہ ڈھونڈتی رہتی۔ لیکن پاکستان ایک فیڈرل فریم ورک ہے جس کے اندر بہت سی قومیں رہتی ہیں، کہنے کو تو آن دا فیس آف اٹ 4 قومیں رہتی ہیں، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، لیکن در حقیقت یہ 4 قومیں نہیں ہیں، یہاں 8-10 قسم کی قومیں رہتی ہیں۔ صرف پنجاب میں 3 بڑی قومیں رہتی ہیں، سرائکی رہتے ہیں، پوٹھوار کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر کراچی میں ایک ڈفرینٹ اردو سپیکنگ ایتھنیسٹی ہے، میجورٹی اس کی ہے، پشتون وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو وہ بھی ظاہر اس کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اندرون سندھ ایک مختلف قوم رہتی ہے، بلوچستان میں ایک سے زیادہ قوم رہتی ہے، آزاد کشمیر میں ایک ڈفرینٹ جو ہے ایتھنیسٹی رہتی ہے، گلگت بلتستان میں ایک ڈفرینٹ ایتھنیسٹی رہتی ہے۔ اور ان ساری جو ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں، ان کو جس چیز نے اکٹھا کرنا ہے وہ کوئی تصور ہے، وہ کوئی نیریٹو ہے، وہ کوئی سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے۔ تو وہ جو سارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے، وہ اب شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اور کوئی بھی بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر اب دباؤ بڑھا نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا بے وقوف ہے، یا اس کو بات جو ہے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس وقت عمران خان بہت انڈرسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی جو ہے اس کا تعلق رول آف لا سے ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ پولیٹیشین کی حیثیت سے چیزوں کو چھپا رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے، اور اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق، کیونکہ اب ایسے بھی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل ریٹرک ہے، وہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے چونکہ چیزوں پہ بہت شور مچا دیا، ادھر الزام لگا دیا، اس کا نام لے دیا، یہ کوشچن اٹھا دیا۔ تو بیوقوفی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے سوال اٹھانے سے، شور مچانے سے چیزیں جو ہیں خراب ہو گئیں۔ ان ادر ورڈز اگر سائلنس آف ڈیتھ ہوتا تو چیزیں بہتر ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کنٹینیوئنگ فیلئر ہے پاکستانی اسٹیٹ کا، جو ایکسپوز ہو گیا ہے گزشتہ 8 ماہ میں۔ اور یہ جو ریجیم چینج آپریشن تھا،
یہ بہت ان انٹیلیجنٹ تھنکنگ تھی، بہت ہی پور تھنکنگ تھی، بہت ہی پور اسٹریٹجک ڈیزائن تھا اس کا، جس نے بہت بری طرح سے پاکستان کے لیے بیک فائر کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کے انسٹیٹیوشنز تنہا رہ چکے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کی پاپولیرٹی اور کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی میں بہت فرق پڑ گیا. دس برنگز اس ٹو دا سیکنڈ مین پوائنٹ جو عمران خان نے اپنی ہسٹورک اسپیچ میں کل انہوں نے کہا، جب وزیر آباد میں ان کی اسپیچ دکھائی گئی ویڈیو لنک سے. انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ایک سینئر افسر کا نام لیا، ایک جنرل صاحب کا، تو میں نے افواج پاکستان کی حد تک یا توہین کر دی. اس پہ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی اصل توہین اور اثر حد تک یہ ہے اگر افواج پاکستان ایکٹ نہ کر سکیں، اگر کوئی کریکٹیو ایکشن نہ لے سکیں. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، ٹویٹر پہ ارشد جمیل، ایک میجر ارشد جمیل، جنہیں جنرل جنجوعہ جب ہوتے تھے، آصف نواز جنجوعہ میرے خیال سے آرمی چیف تھے اس زمانے میں، انہوں نے سندھ میں جو ارشد جمیل تھے، میجر ارشد جمیل، انہوں نے کچھ لوگوں کو مار ڈالا تھا ایک گاؤں میں کسی وڈیرے کی مدد کرنے کے لیے اپنے ریلیشن شپ کی خاطر، اور پھر شروع میں اس کو دکھایا گیا کہ ہم نے ہندوستانی ایجنٹس کو مارا ہے. اس کے بعد وہ ایکسپوز ہوئے اور جنرل آصف نواز جنجوعہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کو فوج سے نکالا گیا، ان کا ٹرائل ہوا، ان کو سزائے موت ملی، ان کو سخت سزا ملی. آج سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اتنی سخت سزاؤں کی ضرورت ہے، لیکن آرم فورسز آف پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان یہ ثابت کریں اپنے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے کہ وہ ایک فعال، وننگ اور کنٹینیوئنگ انسٹیٹیوشن ہے. اور اگر اس انسٹیٹیوشن کے اندر بعض لوگ رول آف لا کی وائلیشن کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو ان کو افواج پاکستان آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتی ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے، محاسبہ کر سکتی ہے، ان کو سزا دے سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان میں ایک آرمی جو ہوتی ہے، آرمی بیسکلی لوگ اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں، ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی سبجیکٹ آف پولیٹیکل سائنس. پاکستان میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ فوج اس لیے مضبوط ہوتی ہے، فوج اس لیے طاقتور ہوتی ہے کہ فوج کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتے ہیں، توپ ہوتی ہے، شاید نیوکلیر پاور ہوتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں تو بحسود ہے. اصل میں فوج اس لیے طاقتور ہوتی ہے کہ فوج ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے رول آف لا کا، اور افواج پاکستان از ان انسٹیٹیوشن جس کے اندر ٹریمنڈس ڈسپلن ہے، رول آف لا ہے، اس کے اندر ایک سسٹم ہے رول آف لا کا. مطلب آرمی سے زیادہ جو ایک انٹریکشن ہے آرمی کے اندر آفیسرز کا، جوانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بیسکلی رول آف لا کے ذریعے گورن ہوتا ہے، جس کو لوگ کئی دفعہ صرف چین آف کمانڈ سمجھتے ہیں، لیکن رول آف لا اس کے اندر ہے. اگر فوج کے اپنے اندر یہ تاثر پیدا ہو جائے اس کے بارے میں کہ اس کے اپنے اندر ایک رول آف لا نہیں ہے، تو پھر فوج مضبوط نہیں ہوتی، فوج کمزور ہو جاتی ہے. دس برنگز اس ٹو دا تھرڈ پوائنٹ جہاں عمران خان نے بات کی بلوچستان کی. انہوں نے کہا یہ جو افسر یہاں پہ آئے ہیں، یہ ہمیں پتا گیا ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں بڑے کارنامے انجام دیے، یہ بڑی انہوں نے کچھ کیا، اور ہمیں انہوں نے آ کے یہاں پہ دہشت گردوں کے طور پہ گزشتہ چند ماہ سے ٹریٹ کیا. میں آئی ڈونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز آف اٹ، لیکن بلوچستان کا جو ریفرنس ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ان کانوں میں، ان گناہ گار کانوں میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے مسلسل یہ ذکر ہوتا رہا. جتنے ہم میں سے لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، پنجاب میں، پاکستانی میڈیا کے ٹیلی ویژن اینکر پرسنز، اخباروں کے ایڈیٹر، میڈیا کی بڑی بڑی شخصیات، پاکستان کے سول سوسائٹی کے لوگ، پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، ہم میں سے ہم سب گناہ گار ہیں. بیکاز ہمارے سامنے گزشتہ کئی برسوں سے یہ بات ہوتی رہی کہ بلوچستان میں اغوا بھی ہو رہے ہیں، اللیگل حرکتیں بھی ہو رہی ہیں، کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے، کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہیں، میس گریوز مل رہی ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، لیکن ہم مختلف مفروضوں اور جھوٹ کے ذریعے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. تحت شعور جو ہمارا تھا، تحت الشعور جو ہمارا تھا، سب کانشیس، اس میں یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر ہمارے ادارے اور ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایک انسرجنسی ہے انڈین انسپائرڈ، اس کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اگر اس میں کوئی سختی بھی کر رہے ہیں، کوئی کسٹوڈیل کلنگ کر رہے ہیں، کوئی ٹارچر کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو مار ڈالا ہے، کچھ نوجوانوں کو پھینکا ادھر سے ادھر سے، تو وہ سب جائز اس لیے ہے کہ یہ ایک ملک کے، قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں. ہم یہ بھول ہی گئے، ہم گناہ گار لوگ، کہ جب بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ قانون سے ماورا ہو کر کوئی ایکشن کرتے ہیں، قانون کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اپنا ڈسپلن بریک ڈاؤن کرتے ہیں. جب اپنا ڈسپلن بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر لیگیلٹی اور انلیگیلٹی میں اور کرمنالٹی میں اور ورسز جو چیز حق حلال کی جو چیز ہے اور جو کرمنل ایکشن ہے، اس کی تمیز اور اس کا فرق جو ہے ختم ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کرمنالٹی کو کرمنالٹی نہیں سمجھتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کرمنل ایکشن کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں، ہمارے مینڈیٹ میں شامل ہے. اب جب بلوچستان میں ہم نے اپنی انسٹیٹیوشنز کو
اپنی ایجنسیز کو اجازت دے دی کرمنل ایکشنز کرنے کی اگینسٹ دی سو کالڈ انسرجنٹس. ہم صحیح جانتے, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان میں سے کتنے پرسنٹیج انسرجنٹ ہیں اور کتنے پرسنٹیج ایسے ہیں جن سے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ بہتر ہو سکتا تھا. اس سے ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہوا ہے پاکستان کے لیے کہ جو تمیز تھی کرمنل ورسز نان کرمنل ایکشن کی, وہ ختم ہو گئی. اب جب پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر, خاص کر کے پہلی دفعہ پنجاب کی جو مڈل کلاس ہے, جو پولیٹیکل کلاس ہے, اس کو وہ کرمنل ایکشنز دیکھنے کو ملے ہیں جہاں فضول قسم کی, چوتیا قسم کی FIRs لوگوں کے خلاف درج کر لی گئیں, پولیٹیشنز کے خلاف, میڈیا کے خلاف, لوگوں کو اٹھا لیا گیا. اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے, مجھے شرم آتی ہے بہت زیادہ یہ کہتے ہوئے کہ بہت سے ایسے لوگ میڈیا میں ہیں جو پہلے ان ایکشنز کی, اگر ایک چیز ہوتی ہے اگنور کرنا از ون تھنگ, وہ بھی بہت بڑا جرم ہے, لیکن یہاں دوسرا جرم ہوا کہ کرمنل ایکشنز کو ڈیفینڈ کیا گیا اور جو لوگ کرمنل ایکشنز کے خلاف دہائی دے رہے تھے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اور بہت سی جو اب سختی ہوئی ہے, جو کرمنالٹی کی ایک کرمنل ایکشن پنجاب کے لوگوں کو فیس کرنا پڑا, تو اب ان کو پتا چلا کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا ہوگا. بٹ باٹم لائن میری یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جب ہم نے, اور اس کی ذمہ داری ہمارے کوئی انسٹیٹیوشنز پہ نہیں آتی, اس کی ذمہ داری منحاصل کون پنجاب کے لوگوں پہ آتی ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ آتی ہے, کراچی کے لوگوں پہ آتی ہے, پاکستانی میڈیا پہ آتی ہے, اخبارات پہ آتی ہے, اداریہ لکھنے والوں پہ آتی ہے, سول سوسائٹی کے اوپر آتی ہے, پاکستان کی جوڈیشری پہ آتی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر آتی ہے, کہ جب ہمارے سامنے یہ خبریں آتی رہیں کسٹوڈیل کلنگز کی, ٹارچرز کی, ایبڈکشنز کی, اللیگل ڈیٹینشنز کی, مسنگ پرسنز کی, میس گریوز کی, تو ہم اس کو اگنور کرتے رہے, اور ہم میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو اس کا مذاق اڑاتے رہے. اب وہی چیز جو ہے وہ وہاں سے گزر کے ہمارے گھروں تک آ گئی ہے کہ آدھی رات کے بعد گھروں میں داخل ہو کے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لوگوں کو اٹھایا, ان کو مارا پیٹا بچوں کے سامنے, ان کو ننگا کیا, ان کو الٹا لٹکایا, ان کو بجلی کے شوق لگائے, اور ان کو ہر طرح سے ان کو ذلیل کیا. تو وہ جو کرمنالٹی ہے, دیٹ از اے ہیوج رسک اینڈ پرابلم فار آل دی انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. اب یہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک امتحان رکھ دیا ہے کہ آپ اس پروسیس میں سے کیسے نکلیں گے. کیا آپ ایک اکاؤنٹ, کیونکہ ابھی تک جو ساری کوشش کی جا رہی ہے بدقسمتی سے, وہ یہ ہے کہ اس تمام نیوز کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس نیریٹو کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنی مورل کریج جو ہے, یہ اتنی کلیئرٹی اور فورس سائٹ کہیں نہیں ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے, ایک بڑا گمبھیر سیریس پرابلم کھڑا ہو گیا ہے فور اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے, جہاں ڈفرنٹ ایسے سینٹرز آف اٹونومس سینٹر پیدا ہو گئے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر. اور میں اٹونومس سینٹرز کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز میں فرملی یہ سمجھتا ہوں میرے حد تک کہ جو ہم نے گزشتہ 8 ماہ میں جو کچھ دیکھا ہے, یہ سول ورسز ملٹری نہیں ہے. دس از ناٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ فار دا فرسٹ ٹائم. یہ کو پتہ نہیں 8ویں 10ویں دفعہ میں کہنے لگا ہوں. دس از ناٹ سول ورسز ملٹری, دس از ناٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورسز دی پاکستانی پالیٹکس. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ایک طاقتور گروپ نے, یہ کچھ لوگوں نے جو ہے پاکستان کی انسٹیٹیوشنل لینڈسکیپ کو کنٹرول کر لیا ہے. انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے, اور انہوں نے پناہ لے لی ہے, اپنے آپ کو چھپا لیا ہے پاکستان کے اچھے انسٹیٹیوشنز کے اچھے نام کے پیچھے. کہیں چین آف کمانڈ کے نام پہ, کہیں اور بہت سے ایسے مفروضے کھڑے کیے گئے ہیں کہ نہیں. تو ایسا, حالانکہ اور وہ خود جو لوگ یہ سارے ایکشنز کر رہے ہیں, وہ خود بھی اگر ان سے کہیں کوئی سوبر ڈسکشن میں کسی عدالت کے کٹہرے میں کوئی ان سے پوچھے, یا کہیں ان سے مر جانے کا خطرہ نہ ہو, کوئی ان کو پوچھ ہی نہیں سکتا, کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ جو ساری وائلنس آپ کر رہے ہیں, جو انلیگیلٹیز آپ کر رہے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ریئلی ایکسپلین یور سیلف, ہاؤ ڈو یو ریئلی ڈیفینڈ یور سیلف کہ آپ نے یہ کیا کیا. یہ مطلب ارشد شریف کا قتل آپ دیکھ لیں, یہ لوگوں کو اٹھا لینا, ان کے اوپر درجنوں کیسز بنا دینا, ان کو الٹا لٹکا دینا, جو کہ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جس طرح سے کیا, اس کو جسٹیفائی آپ کیسے کرتے ہیں. اب سینیٹر اعظم سواتی نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ٹویٹر کے اوپر انہوں نے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس کو کہ تھریڈ کہتے ہیں. اس تھریڈ میں انہوں نے کلیئرلی نام لکھا ہے پاکستان کے آرمی چیف کا, اور انہوں نے سوال ریز کر دیا ہے پاکستان کے آرمی چیف سے, اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے, ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح سے اٹھایا گیا, میرا سارا قصور یہ تھا کہ میں نے آپ کا نام لے کر 2 ٹویٹس کیے, اور وہ 2 ٹویٹس میں نے اس قسم کے کیے کہ وہ دنیا بھر کے قانون میں جتنی بھی مطلب ذرائع ابلاغ کے بیسک رولز ہیں جو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور پاکستان کا جو قانون ہے,
اس کی میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی. حقیقت یہ ہے کہ ان کے ٹویٹس کو نہ تو ٹویٹر ڈیلیٹ کر سکتا ہے, نہ پاکستان کی کوئی عدالت اس پہ آبجیکشن کر سکتی تھی, نہ پاکستان کا کوئی آئین اس کی خلاف ورزی کرتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ان ٹویٹس پہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا, جس طرح سے مجھے اٹھایا گیا, بچوں کے سامنے مارا پیٹا گیا, جس طرح سے مجھ پہ تشدد ہوا, اس کے بعد پھر جو ویڈیوز ان کی بیوی کی اور ان کی ہی بیٹی کو بھیج دی گئیں, انہوں نے ان سب کے حوالے سے سوال اٹھا کے یہ کہا ہے کہ ہم ویٹ کریں گے اور اللہ اس کا جسٹس کرے گا. یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس کو if for want of any other word, مطلب I don't want to offend anyone, trust me, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرا مقصد صرف سسٹم کے لیے بہتری حاصل کرنا ہے, پاکستان کے سروائیول کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس وقت پاکستان کے سروائیول کے لیے ایک نیریٹو شیپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ انتہائی آکورڈ سچویشن ہے جو یہ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا, سینیٹر سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور جو انہوں نے یہ تھریڈ ان کا, اس کو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. میرا خیال ہے اس کا نمبر 1 جو ہے ٹویٹ, وہ تو شاید جب میں نے اس کو لاسٹ دیکھا تو 20,000 سے زیادہ دفعہ یہ ری ٹویٹ ہوا تھا. اور اس کے ساتھ جو باقی ٹویٹس ہیں, جو سیکنڈری ٹرشری, سیکنڈ نمبر, تھرڈ نمبر, فورتھ نمبر ٹویٹس ہیں, وہ سب بھی 5,000 سے 6,000 سے زیادہ دفعہ ری ٹویٹ جو ہیں وہ ہو چکے تھے. آپ کو میرے بھی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ مل جائیں گے. یہ بڑی آکورڈ سچویشن ہے. پتہ نہیں پاکستان میں چونکہ اتنی انٹینس پولرائزیشن ہے, اور انگلش کے اندر ہے یہ سارے ٹویٹس, تو پاکستان میں چونکہ اتنی انٹینس پولرائزیشن ہے اور معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے اتنی تھوڑی ہے کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کتنی آکورڈ سچویشن جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اس وقت پیدا ہو چکی ہے. اور کوئی مار دھاڑ جو ہے, قتل و غارت, اٹھا لینا, مار دینا, قتل کرا دینا جو ہے, وہ اب اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل ہے اکاؤنٹیبلٹی, اس کا حل ہے حقیقتوں کو تسلیم کرنا. تو یہ وہ چند چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سپیچ ان کی تھی, جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ریٹرک ہے, بیکاز میں نے اس کے حوالے سے کامنٹ دیکھے, وہ پولیٹیکل ریٹرک نہیں ہے. عمران خان نے در حقیقت بہت ڈیپ, بڑی سبسٹینشل اور بڑی معنی خیز قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں, بڑی پولائٹ لینگویج کے اندر انہوں نے یہ باتیں جو ہیں کل کی ہیں. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اچھا, ایک چیز جس کو عمران خان نے بارہا دہرایا وہ بڑی میننگ فل ہے. انہوں نے کہا کہ میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان ہوں, صوبہ پنجاب جو ہے اس میں میری حکومت ہے, پولیس ہمارے تابع ہے, لیکن پولیس ہم سے انسٹرکشنز نہیں لے رہی, پولیس کسی اور سے آرڈر دے رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے FIR کروانے کا ہمارا حق تھا, جو کہ کنونشن ہے, جو ٹریڈیشن ہے, جو لاء کہتا ہے, اس طرح سے وہ FIR جو ہے وہ نہیں کر سکی ہے. یہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, چونکہ اس کو اتنی دفعہ دہرایا جا چکا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں سے, یعنی اس کی جو ایک ویلیو ہے وہ شاید کھو گئی ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر پاکستان اپنی FIR درج کرانا چاہتا ہے اور 3 یا 4 جو بھی لوگ ہیں اس میں ان کو نامزد کرنا چاہتا ہے. مے بی بعد میں پروسیکیوشن یہ فیصلہ کرے کہ نہیں, یہ ثابت نہیں ہوتا, لیکن وہ ان کو داخل نہیں کرا پا رہا, اس FIR کو کٹا نہیں پا رہا. یہ بھی انہوں نے کہا. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں آنریبل, ان کو عمران خان نے مخاطب کر کے ایک سے زیادہ دفعہ, بلکہ کئی دفعہ ان کا نام انہوں نے ان کو ریفر کیا, سر کہہ کے. انہوں نے آئی واز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ چیف جسٹس صاحب کو وہ چیف جسٹس صاحب کے بجائے سر کیوں کہتے رہے. بہرحال سر کہہ کے انہوں نے کہا کہ سر پوری قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور یہاں جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا, اپنی FIR جو ہے اقدام قتل اٹمپٹڈ مرڈر کی, اس کا انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں. انہوں نے کہا میری اٹمپٹڈ مرڈر کی FIR, شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا, اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور فائنلی ارشد شریف کے ساتھ جس طرح سے اس کا مرڈر ہوا, یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ بھی سو موٹو نوٹس نہیں لیا, اور قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا نوٹس لینا ہے. چیف جسٹس کیوں اس کا نوٹس نہیں لے پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اتنی بڑی بڑی جو وائلیشنز ہوئی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی اور کانسٹیٹیوشن پاکستان کی, اس پہ کس طرح سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ برادر ججز جو ہیں وہ خاموش ہیں؟ وہ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کو ان پہ, کہ انہیں اس پہ خاموش رہنا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. شاید آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کی کیا مصلحت ہے ایٹ دس اسٹیج پہ, لیکن بہرحال یہ انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا. عمران خان صاحب نے کل کی اسپیچ میں نام تو نہیں لیا, لیکن ارشد شریف کا, شہید ارشد شریف کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا. ارشد شریف کے ٹارچر کی جو خبر سامنے آئی ہے, یہ ٹیلی ویژن اینکر کے پاس یہ ساری ڈیٹیلز آئی کیسے؟ میں کہا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک TV اینکر جو ہیں, کامران شاہد صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا, ان کے پاس یہ ساری ڈیٹیلز, یہ تصویریں جو ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے کینیا کی گورنمنٹ نے آفیشلی طور پہ لکھ کے یہ کہا کہ یہ کیس تھا مسٹیکن آئیڈینٹی کا,
اور اب جبکہ یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ یہاں پہ 3 گھنٹے کا ٹارچر ہوا، انگلیاں توڑی گئیں، ناخن کھینچے گئے، ربز اور جو ہیں پسلیاں توڑی گئیں، تشدد کے اثرات ملے ہیں، تو پھر کیا پاکستان کی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے، جو اس وقت اس نے کوئی خط لکھنا چاہیے تھا اس کو کینیا کی گورنمنٹ، جب انہوں نے یہ کہا تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت جتنی بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ اب یہ خود سے، پہلے وہ کہتے تھے کہ پہلے ان کی پوزیشن اور تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف کی ہلاکت کی جب خبر آئی تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا ہی سنگ دلانہ قسم کا ٹویٹ بھی کیا جو بڑا انوائز تھا، وہ ہرگز یہ ثابت نہیں کرتا کہ انہوں نے وہ کوئی مطلب ان کا کوئی تعلق مرڈر پلاٹ سے ہے، لیکن بہت ہی سنگ دلانہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور جب اس ٹویٹ کے خلاف بہت رد عمل اور ریئیکشن ہوا تو مریم نواز صاحبہ نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت جو مریم نواز کی تھنکنگ تھی شہید ارشد شریف کے حوالے سے، جس قسم سے ان کو لان تان کی جا رہی تھی ان کی ڈیتھ کے اندر، ان کی ہلاکت کے اندر، ان کی ٹریجڈی کے اندر، تو باقی ساری پی ایم ایل این بھی اسی قسم کی باتیں کرتی دیکھی گئی۔ پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ اسٹیج پہ ڈفرینٹ تھا۔ اب وہی ساری پی ایم ایل این جو ہے اس نے ایک مختلف موقف اختیار کر لیا ہے، جس کے تجزیہ ہے کہ وہ یہ ملبہ جو ہے ارشد شریف کا کہیں اور پھینکنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے سامنے کچھ ایسے حقائق آ چکے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کر کے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا حقیقتیں ہیں، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی مصدقہ قسم کی سچویشن ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک کھچاؤ کسی صورتحال ڈیفینیٹلی ہے اس میں۔ لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے محمد زبیر جو ایکس گورنر ہیں سندھ کے اور نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب رہے، انہوں نے ٹی وی پروگرامز کے اندر آ کے کس قسم کی باتیں کی ہیں، وہ بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کون تھا ارشد شریف کا ذکر کر کے جس کو اتنا غصہ تھا ارشد شریف پہ کہ ارشد شریف کو مارنے سے پہلے تشدد کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، انگلیاں توڑی گئیں، انگلیاں ظاہر اس لیے توڑی گئیں کہ وہ انگلیوں کے ذریعے بیچارے ٹویٹ کرتے تھے، پسلیاں توڑی گئیں، وہ سب انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا جو ارشد شریف کی تحریر سے، اس کی لکھائی سے، اس کے لکھنے سے، اس کی ٹویٹ سے بیسکلی ان کا اشارہ تھا کہ اتنا زیادہ غصے میں تھا، اور وہ کون تھا جو ارشد شریف کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ جواب انہوں نے نہیں دیا، جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے سبھی کو پتہ ہے کہ وہ کون تھا۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بینگ کنسیڈرنگ ہمسیلف ایز دا فیوچر پرائم منسٹر جو ہے انڈر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت مسئلہ صرف اب اکنامک پراسپیرٹی کا نہیں رہا، اس وقت جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے ایز اے اسٹیٹ سروائیو کرنے کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چونکہ اس کشتی کے اندر وہ اتنی بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اتنی بری طرح سے ایموشنلی اس میں انوالو ہیں کہ جب آپ ایک جھگڑے کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ اس جھگڑے سے باہر نکل کے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آج بھی مجھے سب سے زیادہ توقع جو ہے وہ افواج پاکستان کی لیڈرشپ سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری ڈسپائٹ آل دی فیلئرز آف the past several months، پاکستان ملٹری از اے فارمیڈیبل انسٹیٹیوشن، اور ایک انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ریاست کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے۔ وہ کرائسس سے صرف نکل سکتی ہے بائی دی ہیلپ آف دی ملٹری انسٹیٹیوشن، بائی کریٹنگ سم سارٹ آف کنسنسس اینڈ بائی دی پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی، جس کی طرف ابھی تک کوئی پروگرس جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اکاؤنٹیبلٹی کیے بغیر، محاسبہ کیے بغیر، اپنے گریبان میں دیکھے بغیر، اپنے اندر دیکھے بغیر اس ڈیفیکلٹ مومنٹ سے ہم نہیں نکل سکتے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت آ گئی ہے اس اسٹیج پہ۔ تھینک یو۔